अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ उवैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, आज तो यही चल रहा है भाई। क्या बात है? 10 चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। ठीक है, आगे बात इससे ज्यादा नहीं आती, इससे ज्यादा नहीं आती। जिन्होंने बोले उनको तो चिमिकुनी खूब हस्ती, बस ये है मेरी खूब हस्ती नहीं, खूब हस्ती नहीं। क्यों? हस्ती की बात नहीं है, इंसान के अंदर मस्ती होती है, उस मस्ती की बात है। वही बात है, ठीक हो खूब हस्ती। चेमिगोई चिमिकुनी एंचिस्ट ये भी आती है मुझे। अच्छा, थोड़ी सी एंचिस्ट। अच्छा। ये क्या है, मतलब ये क्या है? अच्छा एंचिस्ट मोबाइलिस्ट, मोबाइल यही होगा मेरा ख्याल है। अच्छा वैसे अस्त, और इससे याद आया कि जो इंसान है, इंसान कहाँ से आया है? इंसान याद आया भाई इनको, इंसान याद आया, इंसान लफ्ज याद आया बेसिकली। हाँ। वो अक्सर हम पढ़ते थे ना कि भाई ये लफ्ज इधर से डिराइव हुआ है, फलां लफ्ज अंग्रेजी में, बिल्कुल फलां लफ्ज अंग्रेजी में लैटिन जबान का ये वर्ड था जो कि बाद में ये बन गया। तो उसी तरह इंसान जो है वो कहाँ से निकला है, मैं आपको बताती हूँ। उन्स से निकला है इंसान। और उन्स का क्या मतलब होता है? उन्स का मतलब है लगाव, मोहब्बत, ऐसा ही है, उनसियत। ऐसा ही है। तो उन्स से जो है वो मतलब है लगाव और उनसियत। और उसके बाद नहीं, मैं वो दरअसल डेरिवेशन मैंने रखी थी, वो मैं निकाल रही हूँ। मोहब्बत, प्यार और लगावट जो है, बिल्कुल ये उन्स हो गया। फिर इसके बाद आता है जी अनसाब। अंसाब नस्ब की जमा है। बिल्कुल हसब नसब, हमारा हसब नसब, बिल्कुल हम जाहो जलाल के मालिक वगैरह, ऐसा ही है। और उसके बाद फिर आ जाता है इंसान। तो ये दोनों अल्फाज मिलकर जो है वो इंसान बनाते हैं, यानी कि मोहब्बत करने वाला जो जनरेशंस को आगे बढ़ाए। अरे वाह वाह वाह, ये बड़ी खूबसूरत ये तो ट्रांसलेशन, ये किसी ने रूट वर्ड किसी ने बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरत किसी ने लिखा कि उन्स से इंसान जो है वो निकला है। और मोहब्बत से इंसान को हमेशा उन्स करना चाहिए। पता नहीं क्या कर रहे हैं इंसान को करना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया आपको कि उनसे हम निकले हैं, यानी कि मोहब्बत करने वाला जो नस्लों को आगे बढ़ाए। और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इंसान को 2-3 दफा उन्स करना चाहिए। ये उन्स वो वाला नहीं है। अच्छा, ये आम उन्स है। मेरा पैगाम उन्स है जहां तक पहुंचे। वो होता है ना आम तातील, हाँ, सबके लिए है ना। तो ये उन्स आम उन्स है सबके लिए, मतलब सबके लिए एहतराम से, इज्जत से, टॉलरेंस से, सब्र तहम्मुल से पेश आना, ये इंसान की बेस्ट और सबसे ऐसी खुसूसियात हैं जो कि आपको जानवर से अलग करती हैं। हाँ। मतलब मिसाल के तौर पे हमें गुस्सा आता है, तो हम उसका इजहार कैसे करते हैं? हम चीखते हैं, शोर मचाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, अपने जो जेस्चर्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, या मारना मोरना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, आगाज आवाज से होता है। तो यही तो जानवर में क्या चीज नहीं है? जानवर आपको क्या चीज नहीं कर सकता? इतना सोच तो सकता है, जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया उतना तो सोच सकता है। जानवर की भी आवाज बुलंद हो जाती है ना, जैसे अगर कुत्ते बिल्ली हैं वो जरा ज्यादा गुर्राना शुरू कर देंगे, शेर धाड़ना शुरू कर देगा। लेकिन वो बोल के एक्सप्रेशन जो है उसका इंसान वाला एक्सप्रेशन नहीं है। ये चीज जानवर को इंसान से, और उसका जहन जाहिर है एक लिमिटेड कैपेसिटी में सोचता है, उसने शिकार करना है, अपने बच्चे की हिफाजत कैसे करनी है, अपनी जान कैसे बचानी है। ये मेन उसकी जो सर्वाइवल की चीजें हैं, इंस्टिंक्ट्स जिसको हम कहते हैं, ये जानवर में पाई जाती है। इंसान इज बियॉन्ड दिस, वे बियॉन्ड दिस। इंसान जो है उसके अंदर जहन है, और जहन की वजह से ही वो अशरफुल मखलूकात है ना। दिल, एक्सप्रेशन कहते हैं ना, दिल से सोचना। तो वो दिल से सोचने की जो सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी है। और कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बनाया। ऐसा ही है। तो उसमें जो सबसे, जहां से वो लफ्ज उसके लिए तख्लीक पाया है वो है उन्स, मोहब्बत। बिल्कुल, मोहब्बत लगाव से निकला है इंसान। वेरी गुड जी। कभी कभी आप भी सुबह बड़ी अच्छी बातें करती हैं। मैं ज्यादातर इसलिए नहीं करती, वो कहती है ना बहुत ज्यादा, मतलब किसी को डांटने से बहुत ज्यादा ओवरडू हो जाता है, फिर लोगों की सामने अहमियत खो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी आया करूंगी माल मता के साथ, जो कंटेंट है उसके साथ कभी कभी आऊंगी, ताकि लोगों को एहसास हो कि भाई जब आप आएंगी मैं कहूंगा चश्मे माँ रोशन दिले माशाद। जब आप आएंगी, कोई ऐसी बात नहीं। देखें वैसे भी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने सिखा दिया है। मुझे ये वज़ीर आज़म साहब की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है। ही इज अच्छा। और मजे की बात ये है कि इससे पहले जर्मन 7-8 जब ज़बानें उनको आती हैं जी, इससे पहले जर्मन का भी उनका हम मुजाहिरा देख चुके हैं। फिर उसके बाद अब फारसी का सिलसिला भी हुआ, और चाइनीज वगैरह भी, बिल्कुल। तो ये चीज मुझे भी वैसे लैंग्वेजेस बड़ी पसंद है, और पीएम साहब ये हमारे दरमियान जो कदर है वो मुश्तरका है। चले, वेरी गुड। आप ये जो है वो आप भी किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनिएगा। नहीं, बहुत तनकीद होती है भाई, शदीद तनकीद होती है। हम उतनी तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी मीडिया पर्सन होने के नाते हम पे होती है। तो वो तो ठीक है, तनकीद होती है, ठीक है। और बुरे काम पे क्या होता है?
کام پہ تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, لیکن ہمارے یہاں پہ تنقید کی عادت ہے لوگوں کو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کی فوٹیج ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے زبردست طریقے سے جو ایرانی صدر مملکت آئے ابراہیم رئیسی صاحب, ان سے جب فارسی میں گفتگو کی تو خوشگوار حیرت تھی. جو فارسی جو ایران کے جو صدر تھے ان کو بھی ایک خوشگوار حیرت ہوئی اور انہوں نے بڑے مسکرائے تھے ان کی طرف دیکھا. ارے یوٹیوب آپ کو بھی آتی ہے, ویری زبردست, بڑی پازیٹیو بات ہے. زبانیں ایک دوسرے کو قریب لاتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ ذرا دکھائیں ذرا کلپ. چشم ماں روشن دل ماں شاد, چشم ماں روشن دل ماں شاد. خیر خوب. آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور ہمارا دل خوش ہوا. جناب صدر, آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو باہمی جو رشتے ہیں, مذہب کے, تہذیب کے, سفارت کے اور سرمایہ کاری کے, سیکیورٹی کے, ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. جی یہ جو آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا, اس کلپ کے اندر چشم ماں روشن دل ماں شاد تھا, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری باتیں کہی تھی. اور اس میں انہوں نے ایرانی صدر کو جو علامہ تقی بہار کا پاکستان کے بارے میں فارسی کا کلام بھی انہوں نے سنایا. اچھا, وہ کیا تھا؟ ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان, بکی مباد فلک باد یار پاکستان. یہ بھی انہوں نے سنایا. اس پر بڑی مسکراہٹ سے انہوں نے دیکھا کہ واہ زبردست, یعنی کہ پاکستان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہے اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے ناراض نہ ہو. یہ بھی انہوں نے سنایا ان کو, ابراہیم رئیسی صاحب کو. پھر اس کے علاوہ بار بار انہوں نے پاکستان آنے کی ان کو دعوت بھی دی. تو یہ بڑی ایک پازیٹیو گفتگو تھی. بالکل. اچھا لیکن 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 مسئلہ یہ پھڈا ہو گیا, زبردست پھڈا ہو گیا بھائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خبر لے کر آیا ہوں میں. بتائیں. امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو آپ نے ایران سے جو پائپ لائن دستخط کیے ہیں نا مختلف معاہدے, اور ایران پہ ہم نے لگائی ہیں پابندیاں, تو یہ پابندیاں جو ہیں وہ ذرا آپ کے لیے مشکلات پیدا. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ دستخط ان پابندیوں کے لگانے سے پہلے ہوئے تھے یا بعد میں ہوئے تھے؟ اگر تو بعد میں ہوئے تھے پھر تو بھی ہاں, تو پھر نہیں, پلان تو پائپ لائن کا بہت پرانا ہے نا. پائپ لائن کے علاوہ بھی دستخط ہوئے نا. ہاں, لیکن وہ معاہدہ جو اصل میں تو ہم پائپ لائن پہ وہ بات جو ہے وہ چھڑ گئی نا اس دفعہ, جب ایران نے کہا کہ ہم آپ پر پینلٹیز لگا دیں گے اگر آپ نے اس پائپ لائن کے منصوبے کو پایا تکمیل تک نہ پہنچایا. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں ہم پائپ لائن آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ منصوبہ پورا کریں گے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے امریکہ کے بیانات جو ہیں وہ اس نے ہماری طرف داغنے شروع کر دیے. تو وہ جو اصل میں معاملہ ہے, تو ہمارا مسئلہ ہے امریکہ, تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں نہیں, تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اسٹریٹجک ایلائی ہے. اسٹریٹجک ہی ہے نا, جب اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے تو وہ ایلائی بنا لیتا ہے, جب اس کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ڈو مور. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے بھی تو اس کو کچھ کہنا ہے نا. ہم نے کچھ نہیں کہنا, کیا بات کر رہے ہیں. کل تو اس نے اور ایک رپورٹ, آپ مجھے کبھی کچھ کہہ سکتی ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں ہاں, یہی تو ایکویلٹی کا پرابلم ہے کہ ہاں یہ بھی ہے کہ اس میں اور ہم میں تو ایکویلٹی ہے نہیں. بہرحال کل تو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ 2023 کی, اس پہ بھی تبصرہ بڑا کیا اور اس پہ خاص پریس بریفنگ دی, اور اس میں پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی جس کو سننے کا شوق ہے وہ ضرور سنیں, تاکہ آگے سے ہم اپنی اسٹریٹجی پلان کر سکیں, کیونکہ دے آر ناٹ کمنگ سلو. اچھا, ایران کے حوالے سے میں ایک مزید بتا دوں کہ ہم نے ایران کو تحفہ بھی دیا ہے. ہم نے مزید ان کو ویلکم کرنے کے لیے عزت میں جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. ایران کی بات کر رہی ہوں, ہاتھ ہلا رہا ہوں نا. ہاں, امریکہ کو کر رہا ہوں. اچھا نہیں, آپ میں ایران کی بات کر رہی ہوں, ہاتھ نیچے کریں, دوست ہے ہمارا وہ تو ہمارا دوست ہے, ہم نے اشارہ بنا دی ہے. یہی پاکستان اور دوستی ایران کی جو ہے وہ ہم نے ایک اس کو علامت کا نشان جو ہے وہ دیا ہے, اور پاک ایران دوستی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. اس میں اہم پیش رفت تب ہوئی جب اسلام آباد کے 11th ایونیو کا نام ایران ایونیو رکھ دیا گیا, اور سی ڈی اے کی اسمبلی پر وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری دے دی. 11th ایونیو ہے نا یہ, جس طرف ہے 9th ایونیو آتا ہے. 9th ایونیو آتا ہے. 10th نہیں دیکھا میں نے آج تک. 10th ہے نا, 10th بنا ہوا ہوگا. بالکل, مجھے ابھی اچانک خیال آیا, یہ ایونیوز ویسے جو ہے وہ اچانک میرے ذہن میں یہ ایک بلب جلا کہ بھائی یہ 9th تو میں نے دیکھا ہے. ایک ہے فیصل ایونیو, مجھے وہ والے نام یاد ہیں ان کے ایگزیکٹلی. چلو دیکھیں گے, ڈھونڈیں گے, لیکن یہ 11th ایونیو کو ہم نے
ایران ایونیو کا نام دے دیا ہے اور سمری منظور کر لی ہے. سرکولیشن کے ذریعے اس کا جو اعلان ہے وہ بھی ہم نے کر دیا ہے. سی ڈی اے نے 11th ایونیو کی تعمیر شروع کر دی ہے اور فیز 1 میں اس کا آغاز سیکٹر D12 سے E11 نارتھ ایسٹ کارنر تک کیا جائے گا. اور یہ اس کا ایریا ہے جہاں سے وہ شروع ہوگی, جہاں تک وہ ختم ہوگی. تو یہ 11th ایونیو جو ہے اب ایران ایونیو ہمارے لیے. بالکل, اور یہ آئی جے پی روڈ تک اس کو لے کر جائیں گے بعد, اور یہ بھی منظوری ہو گئی ہے ایران ایونیو کی. ویری گڈ, پازیٹیو بات ہے. دیکھیں اسی طریقے سے یہ جو زبان ہے وہ ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے, اور کچھ نشانات ہوتے ہیں نا, جیسے اس سڑک کو ہم نے یہ نام دے دیا ایران ایونیو کا, تو یہ ہمارے طرف ان کی ایک نشانی اور ان کی طرف ہماری نشانی, تو اس نشان سے ایک دوستی اور جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہوگا. پازیٹیو جی, ویری گڈ, پسند آئی مجھے یہ بات. ایک اور بڑی پسندیدہ بات ہے, بڑی مزے کی بات ہے, وہ کیا, اور وہ ہے سولر سسٹم کی بات. ہم سب جانتے ہیں کہ جی بجلی کا سولر پینلز کی کمی ہو گئی ہے بھائی, سولر پینلز کی پرائسز میں کمی ہو گئی ہے, شدید کمیاں ہو رہی ہیں. منگواؤں میں, امپورٹ کروں اور بیچوں, کچھ کروں, ایسا کچھ بزنس؟ ہاں, بزنس بھی کھول سکتے ہیں. جو لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں نے بتا دیا کہ کسی سے آپ نے اگر کوٹ ووٹ لیا ہوا ہے اور وہ جو پلاننگ ہوتی ہے پہلے وہ آپ نے کی ہوئی ہے, تو آپ اس شخص سے دوبارہ پوچھیے, وہ آپ کو اب ایک نیا ریٹ دے گا کیونکہ وہ کم ہو گئی ہیں سولر پینلز کی پرائسز. بیسیکلی پنجاب میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 50,000 گھرانوں کو دیا جائے گا سولر پینل, اور یہ سولر سسٹم بیسیکلی 1 kV کا سولر سسٹم ہوگا یہ, اور وہ ان کے گھر میں لگایا جائے گا, جس سے ان کو بجلی مل جائے گی, مفت میں ملے گی بجلی. یہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی جو سی ایم ہے ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا, اور اس میں ٹیکنیکل امور وغیرہ جو تھے اس کی بریفنگ بھی ان کو دی گئی, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے فوری طور پر اس پائلٹ پروجیکٹ کو شروع کرنے کی ہدایت دے دی ہے, اور اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور بیسیکلی انہوں نے یہ بیسک ایک ورکنگ بھی اس کی بنا لی ہے کہ اس سے کس طریقے سے لوگوں کو کیا کیا فائدہ ہوگا. جی, مثال کے طور پہ 100 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ خرچ کرنے والے صارفین اہل ہوں گے اس پروجیکٹ کے لیے, اور 1 kV سسٹم میں 2 سولر پلیٹیں ہوں گی, بیٹری, انورٹر اور تاریں دی جائیں گی. تو یہ ایک کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ اس پیکیج میں آتی ہیں. اور اس سے چلے گا کیا, پنکھے, لائٹیں, چھوٹی موٹر وغیرہ چل جائے گی. یہ لیتھیم آئرن بیٹری کے ذریعے 16 گھنٹے تک بیک اپ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے گا. 16 گھنٹے آپ اپنی بجلی جو ہے اپنے پاس سٹور کر سکیں گے. بالکل. اچھا, اب اس میں نا ایک پرابلم ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا ہے. یہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. ہوا کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ بہت پہلے اس طرح کے پروجیکٹ کیے گئے ہیں ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ایسے بیلٹ پر واقع ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس سن لائٹ وافر مقدار میں ہے, اور دوسرا ہمارا جو سندھ میں جو گھاروں والا جو ہے وہاں پر جو کوریڈور, وہاں پر ونڈ بہت زیادہ ہے. تو میں 2007 میں میڈیا میں آیا تھا, اور 2008 میں غالباً میں نے ایک ڈاکیومنٹری سیریز بنائی تھی جس کے اوپر آلٹرنیٹیو انرجی کے جو پروجیکٹس تھے اس کے اوپر میں نے کہا کہ بھائی کیا سٹیٹس ہے ہمارا. تو اس وقت میں اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں میں آیا تھا, اور وہاں پر انہوں نے پہلا گاؤں کا وہ پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا, مجھے اس گاؤں کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ آ جائے گا تھوڑی دیر میں. تو وہاں پر انہوں نے سولر پینلز لگا کے دیے تھے لوگوں کو, لیکن گورنمنٹ نے لگا کر دیا تھا نا, پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ بھئی ہم نے لگا کے دیا, اس سے آپ کو بجلی مل جائے گی, آسانی ہو جائے گی آپ کی زندگی میں. لیکن جب آپ کچھ عرصے کے بعد, سال بھر بعد اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ سولر پینل ہی پڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی بیٹری غائب ہو چکی ہوتی ہے, وہ سولر پینل نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو اس کی مانیٹرنگ بڑی ضروری ہے کہ وہ جس طریقے سے لگایا گیا ہے وہ جو گھر والے ہیں اس کو ویسے ہی استعمال کریں, اس کی بیٹریاں بیچ کے نہ کھا جائیں. یہ ہوتا ہے پرابلم, کیونکہ مفت میں جب کوئی چیز ملی ہوتی ہے تو پھر آپ چشمے ماں روشن دل ماشاد کرتے ہیں اس کا. ایکچولی ابھی تو بیٹریاں بیچ کے کھا سکتے ہیں, کچھ عرصے بعد یہ میں آپ کو خبر دے دوں, یا جو بھی ہے چمگوئیاں بھی چل رہی ہیں, جو اکانومی کو سمجھتے ہیں, جو اس سارے پروجیکٹ کو سمجھتے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ کچھ عرصے بعد آپ کو سولر سسٹم کے ساتھ بیٹریوں کی ضرورت پڑے گی, اور یہ پالیسی آ جائے گی. اور اس کے بعد بیٹری ضروری نہیں ہے. نیٹ میٹرنگ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بغیر بیٹری کے اتنی بجلی استعمال کریں جتنی آپ کو گھر پہ چاہیے, اور اس کے علاوہ ساری جائے گی واپڈا کو. کچھ ٹائم بعد پروجیکٹس میں نیٹ میٹرنگ نہیں ہوتی ہے, ہاں, لیکن کچھ ٹائم بعد اس کا ہوگا یہ کہ آپ کا جو ہے وہ سلسلہ بیٹریوں والا ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کا سلسلہ ایکچولی آپ کا ختم ہو جائے گا. یہ چمگوئیاں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. نیٹ میٹرنگ تو اب آئے گی, ہوگی نا, جیسے جیسے یہ سسٹم بڑھتا رہے گا تو نیٹ میٹرنگ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ لوگ بجلی پروڈیوس کریں گے ایکسٹرا, اور جو آپ کی نیشنل گریڈ ہے اس کو دے دیں گے. وہ نیشنل گریڈ آپ سے کچھ عرصے بعد خریدنا بند کر دے گی نا, یہی تو میں کہہ رہی ہوں. کیوں بند کرے؟ پالیسی آ جائے گی سر ایسی. ہاں, پالیسی آ جائے گی, وہ نیشنل گریڈ آپ سے خریدنا بند کر دے گی. لوگ کہیں گے جاؤ بھائی, نہ تم سے ہم خریدتے ہیں, نہ تم ہم سے خریدو, اپنی بیٹریاں کریں گے
اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سلسلہ ہونے والا ہے. کوئی پرابلم نہیں, اور اٹس اوکے, نو پرابلم. جب آپ سولر سسٹم لگائیں گے گھر پہ تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں کیا بات ہے, کیونکہ تب آپ اس پہ ورکنگ کریں گے کہ اس میں لوگوں کی پرابلم کیا ہوگی اور اس کا فائدہ لوگوں کو کیا پہنچ سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ چیز بدل جائے گی آنے والے وقتوں میں, ہم دیکھیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ جائیں اپنا کام کریں, ہم کیوں لیں آپ کو اور ہم کیوں لیں آپ سے. وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں ان کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سولر کے دائرۂ کار کو وسیع کیا جائے اور جو روشن پنجاب پروگرام ہے اس کے تحت وہ بہت سارے علاقوں تک اس پروگرام کو پہنچایا جائے اور وہاں پر جو بجلی کی سہولت ہے وہ آئے اور آدمی کو مہنگی بجلی سے نجات ملے, کیونکہ جب آپ خود یہ بجلی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. کیسا ایسا ہی. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر ہے جی, بہت ساری ایپس ایسی ہیں کہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے روکا جا رہا ہے اور مشکوک اپلیکیشنز اور ای میلز موبائل فونز کا حساس ڈیٹا چوری کر سکتی ہیں. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت مرتبہ ہمارے جو ڈیٹا ہے, ہمیں کبھی ایک بینک کی کال آ رہی ہے, کبھی دوسرے بینک کی کال آ رہی ہے, اور وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ایون آپ کے آئی ڈی کارڈ نمبرز اور یہ ساری تفصیلات بھی موجود ہیں, وہ آپ کو ایسے بتاتے ہیں, آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بینک سے کال آئی ہے. لیکن اس پہ نمبر دیکھا کریں اور کسی کو بھی کبھی بھی خدا کا واسطہ او ٹی پی مت بتایا کرو. ابھی بالکل مجھے کچھ دن پہلے ایک شخص نے بتایا کہ جی وہ کال آئی بینک کی, تو میں نے ان کو او ٹی پی بتایا. میں نے اس کو پھر جو اپنے الفاظ میں اس کو سنائی ہے گفتگو جس طریقے سے میں نے کی وہ میں آپ کی نہیں کر رہا یہاں پر, اور اس کو میں نے بڑے شدید طریقے سے سمجھایا کہ بھائی خدا را اپنا او ٹی پی کبھی کسی کو بھی مت دو. اگر آپ کے ابو بھی سامنے سے فون پر بول رہے ہیں کہ او ٹی پی دے دو تو مت دو, بالکل یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہے. سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے صوبہ بھر کے ایڈمنسٹریٹو سیکٹریز, آئی جی پنجاب پولیس سمیت تمام کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز کو جاری کردہ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ کیبنٹ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن حکومت پاکستان کی جانب سے موصول شدہ سائبر سیکیورٹی الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیکرز مختلف مشکوک اپلیکیشنز جو کہ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں ان کے ذریعے اہم اور حساس ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں. بڑی فن قسم کی اپلیکیشنز بناتے ہیں, کبھی آپ کو لگتا ہے بڑی یوٹیلیٹی ہے اس ایپ کی, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. انویریفائڈ سورسز کی یہ ایپس ہوتی ہیں اور آپ جب ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر آپ کا ڈیٹا, تصویریں چلی جاتی ہیں بھائی, پھر تصویریں استعمال ہوتی ہیں بڑے غلط مقاصد میں. اچھا, مراسلے کے مطابق آن لائن شاپنگ, الیکٹریسٹی بل چیکر, پاک ای سروسز 2024, سوئی گیس بل ویور, انٹیلیجنس ایم سی کیوز ٹیسٹ, انیشیل ٹیسٹ پر پریپریشن جو ہے اس جیسی مشکوک اپلیکیشن جو ہیں وہ شامل ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسٹوڈنٹس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, ایک تو ایج میں کم ہوتے ہیں, تجربے میں کم ہوتے ہیں, بڑوں سے پوچھتے نہیں ہیں, یہی ایگزام کی تیاریاں, اور بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا بہت ساروں کو. ہاں, بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ بھی جذباتی ہیں نا, وہ بھی اعتبار کر لیتے ہیں. ہاں یہ بھائی تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, بس یہ یاد رکھنا. آپ دیکھیں نا ہمارے والدین جب موبائل فون پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر تھوڑی دیر بعد ہم سے کیا ارے یہ ہو گیا بھائی. اب وہ چونکہ انہوں نے کسی ٹرسٹڈ ویڈیو سورس سے نہیں دیکھی ہوتی ہے تو کوئی بھی غیرہ یوٹیوبر کچھ بھی کہہ دیتا ہے, وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایری غیری ایپس ہوتی ہیں اور بس یہ آپ کے سارے سسٹم کو برباد کر دیتی ہیں اور آپ کا ڈیٹا سارا چلا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ .pk ڈومین والی جو ویب سائٹس تھیں ان کے اوپر سے ڈیٹا پاکستان کا چوری ہوا ہے. کافی زیادہ ویب سائٹس کے اوپر ہیکنگ کے اٹیکس ہوتے ہیں, تو یہ سارے معاملات تو چلتے رہتے ہیں. اچھا بھائی چھوڑیں, موبائل کو چھوڑیں, چلتے رہتے ہیں یہ معاملات. بابر اعظم سے شادی نہیں کرنی. بابر اعظم نے شادی نہیں کرنی, بابر اعظم سے شادی نہیں کرنی. تو بابر اعظم اگر بابر اعظم نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہی, اگر بابر اعظم نے شادی کی پیشکش کی تو بابر اعظم سے شادی نہیں کر رہی ہیں. مطلب آپ گیس کر سکتے ہیں کس کی بات, بتائیں جو بول رہا ہے میں تو اسی سے بات کروں گا. نہیں اویس, میں اپنی بات تھوڑی کر رہی ہوں, نہ مجھے بابر اعظم نے شادی کی پیشکش کی ہے اور نہ ہی میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں. یہ جملہ کہا اور پیشکش والی بات جو ہے کسی اور سے پوچھی گئی, میں تو وہ خبر دے رہی ہوں. پتہ ہی نہیں ہے بھائی. پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکار ہیں نازش جہانگیر صاحبہ, وہ اپنے اس پر بیٹھی ہوئی تھیں انسٹاگرام پر اور لائیو سیشن وہ کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ. کوسچن آنسر سیشن تھا بیسیکلی, لائیو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کہ وہ تھا یا نہیں. کوسچن آنسر سیشن میں لوگوں نے ان سے مختلف سوال کیے, تو ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا, مداح نے پوچھا کہ اگر آپ کو پاکستان ٹیم کے چاہنے والے نے پوچھا کہ اگر آپ کو پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم شادی کی پیشکش کریں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا. اس پہ مداحوں کے سوال کا جواب دینے وقت نازش جہانگیر نے کہا کہ میں معذرت کر لوں گی. تو انہوں نے اچھا سٹوری لگائی ہوئی ہے, دیکھیں اس کا کلپ جو اس کا وہ چل رہا ہے, معذرت ہی کروں گی, اسکرین شاٹ اس کا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ نازش جہانگیر کا جواب جو ہے وہ اسکرین شاٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر چل رہا ہے. کیا مسئلہ ہے,
کیا پتا کیا مسئلہ ہے, لوگوں نے اس کا اتنا ہوا بنایا ہوا تھا, تو میں نے کہا ان کی مرضی ہے, مجھے لگا کہ my viewers shouldn't miss this. مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا پرابلم تھی اس میں. ایک شخص نے ابھی تو آفر دی نہیں ہے, اور دوسری سے اگر سوال پوچھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی معذرت کر لوں گی, تو مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے بھائی مجھے نہیں پسند ہے, نہیں کرنی. نہیں پسند کے لیے تو آپ کا کسی کو جاننا ضروری ہے نا, ہو سکتا ہے وہ جان پہچان بھی ان کی نہ ہوئی ہو, انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو اس بارے میں. تو ہر خاتون کے پاس حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی کرے, اور اس کو یہ حق ہمارے ریلیجن نے بھی دیا ہوا ہے, ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ نہیں دیتے, تو ہے نا. اب بھائی یہ جس سے چاہے شادی کریں بھائی, اچھی بات ہے, ان کی مرضی ہے. جیسے جہانگیر جس سے چاہے کریں, اور بابر اعظم کی بھی میرے خیال میں مرضی ہونی چاہیے, ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ جس سے شادی کرنا چاہیں کر لیں. تو بس خیر مداح اس قسم کے کوسچن آنسر سیشنز پہ سوال اوٹ پٹانگ پوچھ لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اوٹ پٹانگ سوالوں کے جو جواب آتے ہیں پھر اس کو پوری انڈسٹری جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کرتی ہے. آگے نکلو بھائی, آگے نکلو, خدا کا واسطہ ہے کوئی پروڈکٹیو کام کرو. یہ شادی بیاہ محبت کام ہے بھائی, یہ کیا ہو گیا شادی. آپ مطلب مداحوں کے پاس ان سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں. اور بہت سارے سوالات بھی کیے ہوں گے نا ان لوگوں نے, وہ تو آف کورس کیے ہوں گے. اسکرین شاٹ نہیں آیا, اسکرین شاٹ اس کا یہی کہہ رہی ہوں, دیٹ از آر فوکس, یہی کہہ رہی ہوں, یہ دیٹ از آر فوکس. بابر اعظم کی اس پہ بات کر لو, کرکٹ کی پرفارمنس پہ بات کر لو بھائی. نہیں شادی کس سے کریں گے وہ, اور آپ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ نہیں بھائی نہیں, یہی تو مزے کا ٹاپک ہے. کیا بات کر رہی ہیں آپ, ایسے ہی ہوتا ہے. مزے لے لو تم لوگ, چسکے لے لو چسکے. بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کی پسند کی گفتگو کرنے کا حق ہے, وہ کرو بھائی جو کرنا ہے, تمہیں کیا ہے. بہرحال اس وقت میں آپ کو ایک سیریس خبر دیتا ہوں انڈیا سے. انڈیا میں الیکشن چل رہے ہیں, بالکل بڑا ماحول گرم ہے ادھر. جانتے ہیں کہ جی بہت بڑے الیکشنز ہیں. اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بڑی خطرناک تقریر کی ہے, اور اس میں اس بندے نے کھل کے مسلمانوں کے حوالے سے اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ جو کہ پولرائزیشن جو کہ اس سوسائٹی میں ہے اور جو وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو مزید بڑھاوا ملنے کا خدشہ ہے. دیکھیں ہوا کیا جی, یہ راجستھان میں ایک انتخابی ریلی ہو رہی تھی, اور وہاں پر مودی نے یہ کہا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آ گئی تو آپ کے پاس جو دولت ہے, جو کچھ آپ کا ہے, وہ اسے تقسیم کر دے گی دراندازوں میں. اور دراندازوں سے مراد اس کی کیا تھی, یہ جو مسلمان, یہ وہ اس نے یہ کہا یہ وہ درانداز ہیں جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. اشاروں کے نایوں میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی. اچھا تو کیوں ان کے اپنے زیادہ بچے نہیں ہوتے کیا؟ ویسے سوال آیا, یہ انہوں نے کمپیریزن کوئی کیا ہوگا. بہرحال مودی نے یہ بھی کہا کہ جب کانگریس والے اقتدار میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا وسائل پر حق ہے. تو بھائی وسائل کا حق تو ہر شخص کا ہوتا ہے جو کہ اس ملک میں رہتا ہے, لیکن مودی نے اس کو ایک نیگیٹو چیز بنا دیا کہ مسلمانوں کا وسائل پر حق ہے, وہ تمہاری تمام دولت جو ہے وہ جمع کریں گے اور ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں. یہ اس نے خاص طور پر یہ ٹرمینالوجی استعمال کی, اور اس کے بعد پبلک نے وہاں پہ نعرے شارے لگائے, پبلک خوش ہوئی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو آئی ہے جس میں ایک اور بی جے پی کا کینڈیڈیٹ وہ اپنے وہ روڈ سے گزر رہا ہے اور پبلک جا رہی ہے اور سب جو ہے وہ جلسہ ولسہ ہو رہا ہے. اس کا سامنے ایک مسجد آئی, اس کا اشارہ کیا تھا مسجد کی طرف, وہ اشارہ کر کے دکھاتا ہوں میں. اس نے یہ تیر کمان کا اشارہ کیا, اور جیسے تیر چھوڑتے ہیں نا, تیر راون والا تیر, وہ تیر کا اشارہ کیا اس نے مسجد کی طرف. اس طریقے سے وہ لوگ یہ ایکسٹریمزم بڑھا رہے ہیں بی جے پی والے, اور اسی بنیاد پہ وہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ مودی کے ان الفاظ پر بڑی تنقید کر رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ جو الیکشن کا ضابطہ اخلاق ہے اس کے اندر یہ بات درج ہے کہ آپ اس طریقے سے کسی کے خلاف نفرت کے جذبات نہیں ابھار سکتے اپنی تقاریر کے اندر. لیکن یہ سلسلہ ہے بالکل, اور مودی کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ ناظرین جو نیٹ فلکس پہ ہے اور پاکستان کے خدارہ ڈیسیجن میکرز, فلم میکرز, ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز ایک فلم دیکھیں اور اس فلم کی ٹائمنگ انڈیا کے الیکشن میچ کریں. آرٹیکل 370 ریسنٹلی آئی ہے نیٹ فلکس پہ, آپ اس کے سٹارٹ سے اس کی اینڈنگ تک دیکھیں کہ اس میں کیا کیا بات پاکستان کے حوالے سے ہوئی ہے, کس طرح کس جگہ پاکستان کے کس وزیر اعظم کو کیسے دکھایا ہے. آپ کو اگر گیم سمجھ نہ آئے تو میرا نام بدل دیں. بالکل, کیا نام رکھنا ہے وہ تو پھر لوگوں سے کوشچن آنسر سیشن نہیں سمجھ آئے گی. اس فلم کے نام سے ہی بہت سارے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آرٹیکل 370 کس حوالے سے بنی گئی ہوگی. یہ بیسیکلی, اور تھوڑا سا میں بتا بھی دیتی ہوں, پری ایمبل دے دیتی ہوں کہ آرٹیکل 370 جو ایبروگیٹ کیا تھا انڈیا نے کشمیر میں, جو کہ اسپیشل سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا, انڈین آکیوپائڈ ایلیگلی آکیوپائڈ کشمیر کا,
اس اسپیشل اسٹیٹس کی جو ایبروگیشن ہوئی ہے یہ فلم اس پہ بنائی گئی ہے, اسی سارے پیریڈ پہ مبنی ہے یہ فلم, اور ٹائمنگ اس کی ہے کہ ابھی ریلیز ہوئی ہے الیکشنز کے دوران جی. اور مودی دکھائے گئے ہیں اس میں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم دکھائے گئے ہیں اس میں, کس اور ایک انٹرنیشنل لیڈر کے ساتھ پاکستان کے سابق وزیر اعظم دکھائے گئے ہیں, اور وہ کس اینگل سے پرسپیکٹو سے دکھائے گئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ یہ دنیا کو عالمی جسٹیفیکیشن ہے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کی جو فلم انڈیا نے بنائی ہے, دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ایوری تھنگ واز کانسٹیٹیوشنل. بالکل ایوری تھنگ واز کانسٹیٹیوشنل. یہ فلم آپ دیکھیں ناظرین, اور پھر ہمارے فلم میکرز کو بھی چاہیے کہ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ دنیا کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کے حوالے سے. اچھا جی, ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا, ہم نے بتایا تھا داؤد کم جو کوریا کے یوٹیوبر تھے جو کہ مسجد بنا رہے تھے, وہ مسجد بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ میں نے زمین خرید لی ہے اور اب اس کے اوپر میں مسجد بناؤں گا. اب ان کے اوپر ایک اعتراض آ گیا ہے کہ جی وہ مسجد تعمیر کرنے کے لیے چندہ جو جمع کیا تھا وہ 2019 سے یہ کام کر رہے ہیں اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں لوگوں سے. یہ الزام ان پر لگ گیا. اب یہ مجھے نہیں پتا الزام صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ جو ان پر اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں چندہ جمع کر رہے ہیں اور چندہ جو رقم ہے وہ مسجد میں نہیں جا رہی ہے. اب یہ مسلمانوں میں تو ظاہر بڑے مقبول ہیں, اور ظاہر مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو کہ دین اسلام کی طرف آئے اور اس طرح کے کام کر رہا ہو تو مسلمان کھل کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے ان کو چندہ بھی کافی دیا جا رہا ہے. لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں, اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے 4 سال سے یہ تنازع چل رہا ہے. اور اس دوران ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ داؤد کم جو ہیں وہ مسجد کے لیے جمع کرنے والی رقم جو ہے اس نے عطیہ نہیں کی. یہ ایک سرکاری اسلامی تنظیم جو ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے بنیادی طور پر, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے صرف 2022 میں $2000 ایک مرتبہ عطیہ کیے تھے, اس کے علاوہ اس نے کچھ عطیہ نہیں کیا ہے. اب یہ جو کوریا کی جو اسلامک یونین ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری تنظیم جنوبی کوریا کی حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ واحد اسلامی ادارہ ہے, اور ملک میں مساجد کی تعمیر اور ان کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے. داؤد کم یہ نہیں کر سکتا, یہ کام قانونی طور پر نہیں کر سکتا. تو اب یہ دیکھیں, اب یہ اس پر تنازع کھڑا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. داؤد کم سے ہمیں بات کرنی چاہیے, داؤد کم سے بات کرنی چاہیے ویسے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے, تاکہ وہ اس بات کو کلیریفائیشن لے سکتے ہیں ان سے. بالکل 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 ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وہ ان سے کلیریفیکیشن ہم لے لیں گے, لیکن آپ کے لیے ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے میں آپ جائیے, چائے شائے پیجیے اور جلدی سے واپس آئیے. وی آر ہیئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ اور سابقہ اراکین میں دوریاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں. ان دوریوں کے حوالے سے ایک بیان سندھ سے سامنے آیا. جناب حلیم عادل شیخ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے اور کافی عرصہ انہوں نے جیل میں بھی کاٹا اور اب جیل سے وہ باہر ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی عمران اسماعیل, علی زیدی اور اسد عمر یہ تینوں جو ہیں ان کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا انہوں نے پی ٹی آئی میں. اور اس کے علاوہ اور بھی ظاہر سیاسی معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حلیم صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اسی سٹیٹمنٹ سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ شاید بہت سارے ایسے اراکین جو ماضی میں پی ٹی آئی کا بڑا دیرینہ حصہ تھے اور پھر وہ الگ ہو گئے یا وہ چھوڑ گئے سیاست یا پی ٹی آئی, وہ واپس شاید پارٹی میں آ جائیں. اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان 3 لوگوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ کو کیوں کرنی پڑی؟ دیکھیے پہلے تو میں اس کو تھوڑا کریکٹ کر دوں کہ وہ ایک سوال تھا ایک صحافی بھائی نے ہمارے کیا تھا, ان تینوں کا نام لیا تھا اس نے, جس کی وجہ سے مجھے ان تینوں کا نام لینا پڑا. لیکن میں جو بات کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ, پرویز خٹک سے لے کے علی زیدی, محمود خان سے لے کے عمران اسماعیل, عامر کیانی سے لے کے اسد عمر صاحب, اور جو بھی اس وقت چھوڑ کر گئے, جو 9 مئی کے فوراً بعد سوکھے پتوں کی طرح جو گرے, جس کی وجہ سے ایک میسج گیا, ایک پرسپشن بنی کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی. اور وہ ہم نے دیکھا کہ پھر وہ اینکرز ہوں, صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں, ہمارے مخالفین سب کہتے ہیں پی ٹی آئی تو گئی, پی ٹی آئی تو ایک فین کلب تھا, پی ٹی آئی تو کچھ نہیں تھا, غبارہ تھا, ہوا نکل گئی. جب غبارے سے ہوا ان کے ذہن میں نکل گئی, وہ تو 8 فروری کی رات 12 بجے پتا چلا کہ غبارہ تو بڑا بن چکا ہے, وہ تو بہت بڑا بلون بن چکا ہے.
उस वक्त तक अगर ये लोग ना जाते तो ये परसेप्शन ना बनती, और ये परसेप्शन ना बनती तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाता, और ये जो कुछ हुआ। इसलिए मैं कहता हूं ये वो लोग गद्दार हैं जो उन्होंने मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, चूरी के मिठू, चूरी खाने वाले मिट्ठू, इन्होंने जब एकदम से छोड़ के चले गए। अरे देखिए, तकलीफ उठानी पड़ती है एक कौम के लिए, चूंकि इमरान खान हमारे लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए तकलीफ उठा रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने गद्दारी की और इनको किसी को वापस नहीं आना चाहिए, किसी को। इन 3 का चूंकि नाम लिया तो मैंने भी ले दिया कि ये स्पेसिफिकली उनकी बात नहीं थी, चौधरी साहब की भी जी जो गए ना शुरू में, जो गए नहीं, शुरू में और बाद में की क्या डिफरेंशिएशन है? बाद में उस्मान डार साहब और सदाकत अब्बासी साहब और अली नवाज अवान साहब, बाद में ये लोग हैं। शुरू में ये जैदी साहब और फवाद चौधरी साहब, शुरू और बाद की कोई अलग अलग बात है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल बाद में वो लोग जो एबडक्ट हुए, जिनसे ज्यादती हुई, जिन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की, गुम हो गए, उनका केस थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद जो आए वापस, उन्होंने कोई बिहेव किया, लेकिन एक फरूख साहब थे, वो हमारे क्या नाम फैसलाबाद वाले वजीर साहब थे, हाँ बस अब नाम भी अब लोग भूल जाएंगे उनका, खान ने कहाँ पहुंचा दिया था। उन्होंने जो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनको तो भाई कौन कह रहा था इतनी मीठा डालो, इतना कड़वा डालो, इतना नमक डालो, इतना जहर डालो अपनी जबान के अंदर। अगर जान छुड़ानी थी, अगर वो भी कोई बप्पी साहब थे, ऑन अब्बास बप्पी साहब मिसाल है ना मौजूद आपके सामने, एबडक्ट हुए ज्यादती हुई बेचारों के साथ, वो ही इज देयर, वो प्रेसिडेंट है हमारे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने खड़े नहीं हुए, जिन्होंने माहौल बनाने में, जिन्होंने फस्तायत कराने में सहूलतकारी की, इन्होंने उस वक्त अगर ये ना जाते तो ये जुल्म ना होता, हमारे इतने वर्कर ना गिरफ्तार होते, ये खवातीन, ये बच्चियां, ये माएँ, ये बुजुर्ग, ये लीडर्स ना होते। लोग बहुत सारी खवातीन अभी तक जेल में हैं जो कि खड़ी हुई हैं, बिल्कुल डटी हुई हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अलीम भाई कि क्या ऐसा नहीं है कि हम हर एक को एक तरीके का बिहेवियर हम चाह रहे हैं कि हर शख्स एक ही तरीके से बिहेव करे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो वाकई मजबूर हो गए हों किसी वजह से, मे भी उनकी फैमिली पर कोई बात आ रही हो या वो बर्दाश्त ना कर पाए हो। ज़ाहिर है आपके ऊपर भी बहुत सारी सहूबतें आई, आप बर्दाश्त कर पाए, आपकी एक हिम्मत का और जुर्रत का लेवल अलग था, किसी का वो लेवल नहीं भी हो सकता, तो उनके लिए कोई चांस नहीं बनता। मंगलवाला भाई और शिफा बहन के इमरान खान साहब आ जाएं, उनके पास तो ब्लैंक चेक है, वो जिसको चाहे हम कहेंगे, हम खुद दरवाजा खोल के ले आएंगे सबको, अगर हमारा पानी, हमारा चेयरमैन, हमारा लीडर वो फैसला करता है। लेकिन इस वक्त हम समझ रहे हैं कि वो बिहाइंड द बार्स है इनकी वजह से। अब बात आती है प्रेशर की, बिल्कुल प्रेशर होते हैं, और मैं चूंकि 5.5 माह होकर आया हूँ, मैं हर चीज को जान चुका हूँ, फेस कर चुका। अल्लाह ताला, उसमें ना मेरे अंदर कुछ है ना कुछ है, अल्लाह ताला ने, और मुझे बुजुर्गों से लेते हैं, 5 वक्त नमाज अंदर पढ़ने का ज्यादा मौका मिल जाता है, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ, और मतलब अल्लाह ताला ने करम किया। नहीं तो इंसान की हक में बस की बात नहीं है। एक इशू ये है, अगर इंसान हक पे खड़ा हो, ठीक खड़ा हो, तो अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह ताला उतना वजन नहीं आने देता। अब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी उनकी बेटियां थी, उनके बेटे थे, उनके बच्चे थे, तो देखिए इबाद फारूक का भी तो बेटा है, था ना, बेचारा मर गया ना। क्या कमल, हमारी सनम जावेद की छोटे छोटे बच्चियां नहीं है 7-8 साल की? क्या अली हमजा की बेटियां नहीं है? क्या किसी और, ये जो 1,000-100 लोग हमारा पड़ा है, उनके बच्चे नहीं है? देखें तहरीक में, और किस शख्स के लिए हम, ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के लिए तो नहीं पकड़े गए थे ना, जो अपनी जात की गेम खेलते हैं। हम तो जो अपनी फैमिली के लिए चलते हैं, हम तो उस शख्स के लिए गए थे जो इस कौम के लिए, जिस मुल्क के लिए, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज उसकी बीवी, रात को उनके साथ क्या ड्रामा किया गया है, 2 दफा एम्बुलेंसेज आती हैं, खामोशी चली जाती है, स्लो पॉइजनिंग कर दी गई है, जहर दे दिया गया, हम समझते हैं स्लो पॉइजन दिया गया, चूंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मशकूक रात में लोग खड़े हैं बनी गाला के बाहर। क्या हो रहा है उसके साथ? इमरान खान की 6 इंच से गोलियां गुजर गई, क्यों? क्या किया था उसने, बिगाड़ा था? इस कौम के लिए खड़ा हुआ ना। और आज कौम तो छोड़िए, कौम खड़ी हो गई। मैं ये कहता हूँ, कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि कौम खड़ी है, तो हम सही है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि 8 फरवरी को बताएं या 21 अप्रैल को बताएं, कौम के बताने से कुछ फायदा नहीं हो रहा आप लोगों को। आपका लीडर अभी भी जेल में है, लोग जो जितने पकड़े गए पीटीआई के कारकुनान, वो सारे के सारे जेल में हैं। अच्छा, बीच में ये कहा जा रहा था कि डील हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट 21 अप्रैल को सामने आया उसके बाद से तो नहीं लग रहा कि कोई डील हुई है, क्योंकि आप लोगों के पास तो सीट ही कोई नहीं थी, तो कोई वे फॉरवर्ड भी नजर नहीं आ रहा। तो इससे निकलेंगे कैसे? अपने लीडर को कैसे निकालेंगे आप लोग? जल से भी नहीं कर सकते बहुत जगहों पर। देखिए, उसमें इज्तिमाई चोरी हुई 8 फरवरी को, इज्तिमाई चोरी हुई, और वो सबको पता है, पूरी कौम को पता है। इस दफा इन्होंने कहा चोरी पे हजम होने जा रही है शायद, और चोरी भी हमने मतलब दबड़ भूस कर दी। इस दफा उन्होंने कहा चलो डाका डालते हैं।
انہیں کھلے عام سر عام ڈاکہ دن میں انہوں نے کہا فارم 45 چلو وہی نہیں دین دے اسی فارم 45 چلو جی فارم 45 لے کر دکھا دو. بات یہ ہے لیکن سب کو پتا ہے نون کے اندر سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, قوم کو پتا ہے. 21 اپریل کو سر عام ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس سے پہلے گھناؤنی خاموشی سے آروں سے لا کے سائن کرا کے یہ چوری ووری کر کے ڈلوا دیے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ بھی بات نہیں آ رہے نا. ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے پچھلی بات چل رہی تھی اس کے حوالے سے, کہ کیا ایسا کوئی ان کی طرف سے آپ کے جو سابق اراکین جو چلے گئے تھے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, ان کی طرف سے ایسی کوئی خواہشوں کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا کوئی اندیا ہے ایسا کہ وہ پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں؟ جی ان کی تو ان کے لیے کہوں گا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بڑے نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. 8 فروری کے بعد ان کی ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے, انہیں پچھتاوا ہو رہا ہے, انہیں محبت یاد آ رہی ہے, ان کا ضمیر جاگ چکا ہے. اچانک رات کو ایک خواب آتا ہے رات 8 فروری کے بعد, ان کا ضمیر صاحب جو جاگ جاتے ہیں. اس کے بعد انہیں سب کو پچھتاوا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. میں اصول کی بات کرتا ہوں. پھر فرق کیا ہے, پھر ہم بھی جوتے نہ کھاتے نا, پھر ورکر بھی جوتے نہ کھاتا, ہم سب چلے جاتے اور اچھے وقت میں آ جاتے, خان کے پیر پکڑ لیتے, دبا دیتے گھٹنے. لیکن یہ بتائیں نا کہ کس کی طرف سے, ظاہر ہے آپ لوگوں کی پارٹی کی میٹنگز چلتی ہیں, کور کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جن کے بارے میں بہت کلوز جو پرانے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کون سے ایسے ہیں لیڈران سابق جو کہ واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, یا جن کی طرف سے آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی کوئی پیغام آیا ہو؟ دیکھیے بات یہ, کچھ تو ہیں جو خود اظہار کر رہے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے, ان کا ہم بھی نام لیتے ہیں, لیکن بہت سارے ہیں. آپ بتائیے کون نہیں ہے. کوئی افسوس کا اظہار کر رہا ہے, کوئی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ سیٹ چاہیے, یہ چاہیے, بس ہمیں معاف کر دیا جائے. بڑی تعداد ہے. لیکن آپ نے خود کہا کہ میٹنگز ہوتی ہیں, ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, اور اس سے اوپر جو نئی کمیٹی بنی ہے اس کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, بہت کچھ ڈسکس ہوتا ہے. لیکن جب اتنی آپ کہہ رہی ہیں کہ خفیہ میٹنگ ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ ایسی ہے کہ اس کو میں کسی کو خدا نہ خواستہ خود بھی پبلک نہیں کرنا چاہتا. یہ جو بھی ہے ثابت چلے گئے, میں کلوز کر دوں. اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہیں, لیکن خود اگر کوئی آگے پبلک ہو کر آج کے وقت میں پارٹی کے معاملات کے اندر گھستا ہے, پھر پارٹی اس کو کہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی تو یہ رائے ہے, لیکن مثال کے طور پہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور وہ آپ سب سے یا پارٹی کے جو اب سینئر لیڈران رہ گئے ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کس نے میرے جانے کے بعد کیا کیا کیا, اور یہ 5-6-7 نام ہیں بڑے بڑے, آپ بھی سمجھ گئے میں کون کون سے ناموں کی بات کر رہی ہوں. ان کو واپس لینا چاہیے یا نہیں, تو پارٹی کا زیادہ تر سینٹیمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی, پارٹی کا ورکر سے لے کے لیڈر تک 90% لوگ اس میں ایگری ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر بھی بتا دوں ایک اور چیز پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ جب خان صاحب 9 مئی کے بعد اور خان صاحب کی گرفتاری کے بعد کس لیڈر نے کس طریقے سے بہیو کیا, چونکہ یہ پارٹی اب اور ہو چکی ہے, یہ پارٹی بھٹی سے گھوم کے رگڑے کھا کے اور بن چکی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ساتھ جو ہے وہ سب ایک ساتھ ہی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی گریڈنگ ہوگی کہ جی کس نے قربانیاں دی, کون آگا, کون لڑا, کس نے کیس مطلب تکلیفوں کے باوجود کھڑا رہا, اور کون گم ہو گیا ایک دم. تو لیکن ان کے بارے میں 90% یہ ہے سب کا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, نہیں تو پھر پارٹی میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر جنہوں نے تکالیف اٹھائیں ان کی دل شکنی ہوگی, قوم ناراض ہوگی, اور لوگ ناراض ہوں گے کہ یہ کیا کہ جی وقت آپ نے چھوڑ کے چلے گئے. اور جو ایک دفعہ چھوڑتا ہے نا جی, بار بار چھوڑتا ہے, چونکہ اتنا کچھ ملنے, الحمدللہ یہ بڑے بڑے منسٹر تھے, ان کی چلتی تھی, توتی بولتی تھی, جب یہ چھوڑ گئے تو پھر ہمیشہ ان کو پتا ہوگا وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے 90% لوگ اس حق میں ہیں. لیکن میں پھر کہا, آخری کلوز کر دوں, عمران ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور ابراہیم رئیسی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ کراچی جائیں گے. اب یہ جو دورہ ہے, اس دورے کے حوالے سے پاکستان تو ظاہر ہے بہت زبردست طریقے سے پاکستان نے خیر مقدم کیا. $10 ارب تک تجارتی حجم جو ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے کئی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. لیکن امریکہ کا اس حوالے سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جی اس طرح کے اگر آپ معاہدے کریں گے تو پابندیوں کے لیے تیار رہیے. یہ تمام معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اس دورے کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اویس.
اور شفا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو جو ہمارے چیلنجز ہیں کہ اب ہمارے پاس ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں، وزٹ پر ہیں، دورہ کر رہے ہیں، کراچی بھی انہوں نے جانا ہے اور بہت سارے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن ہوئے ہیں. اس سے پہلے پاکستان ایران گیس پائپ لائن رہی ہے ہمارے درمیان، لیکن ان سارے جو پروجیکٹس ہیں ان پر پیش رفت کوئی نہیں ہو سکی ابھی تک. شفا اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا پاکستان کو. اگر پاکستان چاہتا تو وہ دوسرے جو ریجنل کنٹریز ہیں جو ہمارے خطے کے اندر ان کی طرح ویور مانگ سکتا تھا. مثلاً ایران جو ہے اس کی پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے، اس کے جو بڑے پارٹنرز ہیں وہ انڈیا ہے، وہ چائنا ہے، وہ ٹرکی ہے، وہ عراق ہے، آذربائیجان بھی ہے، یعنی وہ ریجن کے اندر فلی آپریٹو ہے. اب ہم نے چونکہ ویور نہیں مانگا ہوا تھا، ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بڑے چچا کی طرح ہمیں اجازت دے گا یا نہیں دے گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیں ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پاکستان میں نہیں لگی ہوئی. تو اگر فرض کیا امریکہ یہ چاہتا تھا کہ ایران جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل بیہیویئر جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے خاص معاملات میں اور اسپیشلی نیوکلیئر اور اس کے تعلقات جو اسرائیل کے ساتھ دشمنی پہ بیسڈ ہیں ان کو چینج کرے، تو وہ تو چینج نہیں ہوئے. اگر اس کا امپیکٹ پاکستان پہ پڑ رہا ہے تو یہ تو پاکستان کے فارن آفس اور پاکستان کی حکومت کا فرض تھا کہ وہ امریکہ سے بات کرے کہ بھائی سینکشن آپ نے لگائی ہوئی ہے ایران پہ، لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے پہ ہے. اور کوئی ملک دنیا میں ترقی نہیں کرتا اگر وہ اپنے ریجن کے اندر جڑا ہوا نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند ہے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے، ایران کے ساتھ امریکہ نہیں کرنے دیتا، چائنا کا سی پیک امریکہ نہیں چلنے دیتا. تو پھر اس کا مطلب امریکہ ہمارا دوست تو نہ ہوا. تو ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارا تو پھر فورن آفس، مطلب آپ کی جو بات ہے وہ تو پھر بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. پھر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید فورن آفس ہی نہیں چاہتا کہ ہم امریکہ سے کوئی لیوریج مانگیں یا ہم کوئی بات ان سے کریں کہ بھائی ہمیں تھوڑی سی سپیس دے دو. شفا یہ نااہلی ہے اس وجہ سے کہ پاکستان اگر پچھلے آپ یہ سمجھیں 50 سال کے اندر امریکہ کی جو اس ریجن کے اندر بڑی ایکٹیویٹیز تھیں، چاہے وہ پہلی افغان وار ہے، یہ سیکنڈ افغان وار ہے، اس میں ان کا مین پارٹنر رہا ہے. اور پاکستان اگر وہ لوگ ادا نہ کرتا تو شاید امریکہ وہ اپنے اہداف اچیو ہی نہ کر سکتا سوویت یونین کے خلاف جو اس نے کیے تھے. تو اگر پاکستان جو ہے وہ صرف میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ مزدور کی طرح بھاگے گا امریکہ کی خواہشوں پہ، اور جو دو ملکوں کے درمیان انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تعلقات میں وہ برابری کی بیس پہ ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگ سکے گا. تو اگر مزدوری کرنی ہے تو پھر مزدوری کریں. لیکن اگر پاکستان ویور مانگتا بھی تو کیا امریکہ اتنا اچھا ہے کہ وہ ویور دے دیتا؟ دیکھیں انڈیا کو ویور دیا ہوا ہے نا، تو انڈیا سے تو اس کی تعلقات ایک الگ ہی لیول کے ہے نا. تو وہاں تو دیکھیں انڈیا کی اکانومی کا سائز بھی بہت بڑا ہے، انڈیا کے بہت سارے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز کے سی ای او ہیں، وہاں معاملات جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. نہیں اویس، دیکھیں پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ تقریباً 240 ملین کی مارکیٹ ہے. یہ چھوٹی مارکیٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے پاکستان اکیلا جو ہے اس کی آبادی پورے یورپ کی یعنی 27 ملکوں کی آبادی کی آدھی تو ہے نا کم از کم. سوال یہ ہے کہ اگر تعلقات رکھنے ہیں ہم نے ایران سے لینا کیا ہے اور ایران کو دینا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے آپ اس میں صرف پیپر کے اوپر ہیں. دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے تقریباً 60 سال سے پاکستان کے اندر بات چیت ہوتی تھی کہ پاکستان ایران ٹرکی جو ہے جو کسی زمانے میں آر سی ڈی ہوتا تھا، آج کل ای سی او ہے، اچھا وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اس کے ٹریڈ جو ہے وہ ریلیشن ہوں گے تھرو روڈ اینڈ ٹرین. ابھی جو مثال تھی جو آئی ٹی آئی ہے یعنی استنبول تہران اسلام آباد ریلوے، وہ 2009 سے پروجیکٹ چلا ہوا ہے، میٹنگز ہوئی، سائن ہوئے، ایم او یو سائن ہوئے، ٹرین چلتی نظر نہیں آتی. اگر فرض پاکستان سے اتنے لوگ جو ہیں، اگر ہم صرف ٹورزم کو سوچ لیں، پاکستان سے تقریباً 7 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ جاتے ہیں ایران کے اندر. اب ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوگا کہ پاکستان کے جو صدر اور وزیر اعظم اور آفیشلز ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹورزم کے بڑے مواقع موجود ہیں. وہ بھائی سارے لوگوں نے پہاڑ دیکھنے نہیں آنا. جب وہ پہاڑ دیکھنے آئیں گے تو کیا آپ کا وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے، وہاں ہوٹلز ہیں. اچھا اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ چونکہ ایک بڑی ڈیسٹینیشن ہے ریلیجس ٹورزم کی، تو پاکستان سے ہمارے جو شیعہ بہن بھائی ہیں وہ تو جاتے ہیں، بہت سے سنی بہن بھائی جاتے ہیں، اربعین کرنے جاتے ہیں عراق کے اندر، تو وہ مشہد جاتے ہیں، وہ اصفہان جاتے ہیں، وہ جہاں پاکستان میں اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ پاکستان کے اندر جو جس چیز کے لیے ٹریڈ، جس کے لیے ٹورسٹ آئیں گے وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اور اتنی فریولس بات چیت ہوتی ہے کہ اوہو دیکھیں جی لوگ دبئی جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہاں تو آپ کو دیکھیں نا وہاں تو نائٹ لائف ہے، وہاں تو مختلف قسم کے مشروبات. وہ بھائی سارے لوگ جو ہے نا وہ مشروبات پینے نہیں آتے. اگر آپ
اتنی بڑی پاکستان کی اتنی خوبصورت جو ہے وہ سی شور ہے وہ ڈیولپڈ ہی نہیں ہے. کراچی سے لے کے گوالر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا جو ہے وہ جاتی ہے مطلب چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس کے اوپر صرف اور صرف وقت گزارنے کے لیے. تھائی لینڈ دیکھ لیں, اسپین دیکھ لیں. ہمارے ہاں تو جو ہے صرف بات چیت ہے. اور پھر یہ کہ جن پہاڑوں کو ہم بیچنا چاہتے ہیں, شفا اور اویس آپ بھی گئے ہوں گے وہاں پہ, ہر آدمی ان پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتا, اس کے لیے ٹریننگ ہے بھائی. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل. اچھا, آن آر پارٹ کیا یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے یا بہت بڑے ہمت کی بات ہے کہ ہم نے ان حالات میں, جب ایران کی اسرائیل کی کشیدگی چل رہی ہے, امریکہ جو ہے وہ ایران پر نئی پابندیوں کی بات کر رہا ہے, ہم نے ایرانی صدر کو ہوسٹ کیا. Does this give a certain sort of message to the world? میرا خیال ہے اس کو آپ بالکل دوسری طرف سے دیکھیں. یہ ایرانین جو ڈپلومیسی ہے اس کی سکسیس ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ود ان ڈیز جب ایران نے باقاعدہ اٹیک کیا ہے اسرائیل پر, اور میں پچھلے ہفتے تک لندن میں تھا, جو گلوبل میڈیا ہے اس پہ یہ خبر جو تھی یعنی 24/7 چلی ہے کہ ایران جو ہے اس نے اتنا بڑا ایک بیریئر جو ہے وہ توڑا ہے. بھئی میزائل وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے وہ ایک چھوٹی چیز ہے, تعریف کی جائے یا تنقید کی جائے وہ ایک دوسری چیز ہے. فوری طور پہ ایرانی صدر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں. اب وہ پاکستان کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ جو ساری باتیں, یہ کل ایرانی صدر کی خواہش تھی کہ جو ہماری ٹو وے ٹریڈ ہے وہ پوٹینشل سے بہت کم ہے اور ایران اس کو لے کے جانا چاہتا ہے 10 بلین پہ. کیوں؟ اگر پاکستان گیس خریدے گا, پاکستان سے آئل لے سکتا ہے. اور ایسے وقت میں آپ کو بتاؤں ایک اور چھوٹی چیز جو ہے وہ چائنا نے سالو کی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, کہ بہت عرصے تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو تھے وہ امریکہ کی انٹروینشن کی وجہ سے چلتے نہیں تھے. وہ انہوں نے ان کی صلح صفائی کرا دی ہے. اب وہ ان کے وزیر خارجہ آپس میں جا رہے ہیں, ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ ایران کی طرف دیکھتا تھا, پہلے تعلقات بہتر کرنے کے لیے واشنگٹن کی طرف اور پھر ریاض کی طرف. اب تو بڑی زبردست موقع ہے. تو اگر وہ ایرانی صدر جو ہے وہ یہاں آئے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ دیکھیں نا, عمران خان آخری وزیر اعظم تھے جو انہوں نے دورہ کیا تھا. شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے جب 16 مہینے کے لیے تھے؟ اب پروگرام کیوں نہیں تھا؟ ایرانین ڈپلومیسی جو ہے. سر ہمارے والے تو افغانستان نہیں گئے جن کے لوگوں کو انہوں نے نکالا اور دنیا نے اس پہ پروپیگنڈا کیا اور پھر ان کے ساتھ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی. ہمارے والے تو افغانستان جا کے نہیں مل سکے اور ان کو کانفیڈنس میں نہیں لے سکے کہ ہم صرف ان لوگوں کو نکال رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے, باقی ہم افغانیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے, وہ ہمارے مہمان ہیں, وہ رہیں جب تک رہتے ہیں. انہوں نے تو ادھر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا اور ایبسولوٹلی رائٹ. اور میں آپ کو بتاؤں ایک آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک نئی بات کروں جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے. دیکھیں پاکستان کے اندر اکانومی جو ہے وہ بہت عرصے تک ہماری خواہش کے مطابق نہیں چلے گی, لیکن اگر ہم نے IMF کے چنگل سے نکلنا ہے تو دیکھیے یہ جو ہمارا جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس کی جغرافی کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہت عرصے تک ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس نیبر کے بارے میں بات نہ کریں. پاکستان جو ہے اپنا انفراسٹرکچر استعمال کرتے ہوئے 2 نئی چیزیں کر سکتا ہے. بہت عرصے سے ہم صرف سی پیک کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ سیریس لیول پہ اس پہ کام کرے کہ 2 جو ہاریزونٹل روٹس ہیں, یعنی اگر انڈیا کا نام نہیں لیتے نہ لیں, ہم کہیں جی ہم ساؤتھ ایشیا کو جوڑیں گے سڑکوں کے ذریعے مڈل ایسٹ کے ساتھ, اور ساؤتھ ایشیا کو جو ہے ہم جوڑیں گے سینٹرل ایشیا کے ساتھ. دیٹ مینس ایک سڑک جو ہے وہ انڈیا سے ایران تک جائے گی, یعنی آفر کی جا سکتی ہے نا. اور اس میں اگر فرض کیا کل کو یہ جو ٹرانس کانٹیننٹل, ٹرانس ریجنل اور ٹرانس کنٹری ٹریڈ بڑھتی ہے تو پاکستان صرف ٹول کی مدد میں, جو روڈ ٹول ہے اس کی مدد میں کم از کم 7 سے 10 بلین ڈالر ایوری ایئر کما سکتا ہے. آپ IMF کی ہو سکتا ہے ضرورت نہ رہے 15 سال میں, لیکن جہاں پہ سارے ہمارے جو بابو ہیں نا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی باہر سے ڈیل آئے اور وہ اس پہ اتنی عمل کرے جتنا وہ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ امیجنیٹیولی اینڈ دین یوز. اب ہمارا جو ڈپلومیٹک, آپ نے انڈینس کی بات کی, یقین کریں پاکستانی اس طرح نہیں ہے کہ کم ہے. آپ صرف برٹش پارلیمنٹ کی بات کر لیں, 25 سے زیادہ جو ہے پاکستانی اوریجن کے MPs اور لارڈز جو ہیں وہ برٹش کی پارلیمنٹ میں ہیں. آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ جو, اور ہزاروں کی تعداد میں کاؤنسلر ہیں, میئرز ہیں. اسی طرح یورپ کے اندر ہو رہا ہے. سوال صرف یہ کہ پاکستان اپنے ایسٹس کو ٹھیک طرح یوز نہیں کرتا, اپنی جو پریزنس ہے اس کو یوز نہیں کرتا, اس کی جو پاورز ہے اس کو یوز نہیں کرتا. ہم صرف روتے رہتے ہیں غریبوں کی طرح. لیکن کیپنگ ان ویو کہ ابھی انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور مودی جو ہے وہ موسٹ پرابلی تیسری مرتبہ بھی جو حالات نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں پر مودی راج ہی رہے, اور جو تقریریں مودی اس وقت کر رہا ہے جس کے اندر وہ
پاکستان کے حوالے سے کیا کیا باتیں کر رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ اس طرح کا کوئی پروپوزل کہ ہم اس اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا ایران کو جوائن کر دیں یا کوئی ایسا پروپوزل وہ فیزیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مودی کے بارے میں اگر مجھے آپ اجازت دیں کہ ان ڈپلومیٹک ورڈ استعمال کرتا ہوں، وہ اپنے ملک کے اندر تو باقاعدہ ایک جو ہے نا ڈکٹیٹر کی طرح، گنڈے کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے وہ ہمارا نیبر تھا اور رہے گا. مودی ہو سکتا ہے کل نہ رہیں. اس دفعہ اگر وہ ٹرن جیت لیتے ہیں، وہ 2/3 جیتنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف سنگل آپٹیک نہیں استعمال کرنا. مودی انڈیا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے انڈیا کے اندر ہیں جو ایسٹ انڈیا میں ہیں، جو سدرن انڈیا میں ہیں، جو ایون ناردرن انڈیا میں ہیں. بالکل ہمیں ان کے ساتھ تو تعلقات رکھنے چاہیے نا. اگر فرض کیا آپ یہاں نہیں کرتے، پاکستان کی بہت ساری ٹریڈ جو ہے انڈیا کے ساتھ وہ وائے تھرڈ کنٹری ہو رہی ہے، وائے دبئی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کے اندر بہت سارا جو ابھی بھی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ امپورٹ کرتی ہے انڈیا سے وائے تھرڈ کنٹری. تو اگر فرض کیا مودی کو چھوڑ دیتے ہیں فوری طور پہ، ان کی پالیسی جو ہے وہ نہیں، وہ ہمیں پش کر رہے ہیں کسی اور طرف. لیکن ایک ہوپ ہے کہ اس دفعہ جب وہ جیتیں گے تو جو انٹرنیشنل تھنک ٹینک سرکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا جو ہے اپنی پالیسی کے اندر چینج کریں. لیکن اس میں پاکستان جو ہے وہ مودی کا انتظار نہیں کر سکتا. پاکستان اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے انڈیا پہ پریشر بڑھوا سکتا ہے اور خود بات کر سکتا ہے اور دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ دیکھیں جی ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ پرلی طرف سے بدماشی کرتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کی پالیسی کو جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یس اچھا، اب بالکل چونکہ ہم نے اب ایرانی صدر کو ہوسٹ کر لیا، معاہدے بھی ان سے سائن کر لیے، امریکہ کا اس پر ریاکشن پریکٹیکلی کیا آ سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو انہوں نے یہ ایک اندیا دیا ہے کہ دیکھیں اس طرح کی معاملات صحیح نہیں ہے، بٹ واٹ از دا میکسیمم دیٹ امریکہ کین ڈو؟ کیپنگ ان ویو کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ان کمپنیز کو سینکشن کر دیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کا جو مسل پروگرام ہے وہ لنکڈ ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو IMF نے بھی وانٹ آن کنٹریز میں کلب کیا ہوا ہے. دیکھیں ہمیں ایران کو جو ہے نہ نیوکلیر ٹیکنالوجی دینی ہے اور نہ ان کی مدد کرنی ہے. اس پہ پاکستان کو تو ان سے چاہیے گیس، اور پاکستان کو کل پاسبلی ایران سے تیل چاہیے ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے جو ہمارا ایک بائیلیٹرل لیٹرل ایگریمنٹ تھا اس کے تحت اپنی پائپ لائن بنا کے پاکستان کے بارڈر تک لائے ہوئے ہیں. پاکستان نے اس کو صرف کنیکٹ کرنا ہے اپنا جو نیشنل گریڈ ہے گیس کا. پاکستان ان سے بڑے آرام سے، دیکھیں ان کی جو یہاں پر ڈپلومیٹ بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ دیئر ایمبیسڈر، وہ بار بار ہی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم پاکستان کو جو ہے نا ایران سے گیس نہیں لینے دیں گے. او بھائی ہمارے ہاں بے پناہ ایشو ہے جو پاور سیکٹر کے اندر ہے. جو عام آدمی ہے کنزیومر، وہ اب گیس کے پرائس نہیں دے سکتا. جو فگرز شو کرتے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کا جو عام کنزیومر ہے اس کی کمر جو ٹوٹی ہوئی ہے بل دے کے، اس میں بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کو جو ہے نا مسلسل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ چیز لینی ہے کہ بھائی آپ ایران پہ سینکشن رکھیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں بعض سیکٹرز ہیں ایران کی، جس طرح آئل اینڈ گیس ہے، اس میں پاکستان انویسٹ نہیں کر سکتا. ہم تو انویسٹ نہیں کر رہے، لیکن انڈیا جو ہے ان سے گیس لے رہا ہے نا، انڈیا ان سے آئل لے رہا ہے، چائنا لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو ہم بتا رہے ہیں کہ جس طرح کل خدا نہ خواستہ چائنا اور امریکہ کی جنگ ہونے لگی ہے، کوئی نہیں ہونے لگی، اس لیے کہ چائنا کی ساری اکانومی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹائڈ ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اس کو استعمال، دیکھیں میں پھر دوبارہ کہوں گا یہ کمزوری ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس لیے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جو فارن افیئرز کے لیے ان کا ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے وہ نہ مسلم لیگ میں ہے، نہ PTI میں تھے، نہ پیپلز پارٹی میں ہے. زرداری صاحب یا نواز شریف، شہباز شریف یا عمران خان جو ہے یہ ڈپلومیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی اپنی پارٹی میں کوئی تھنک ٹینکس نہیں ہے جو سوچیں. یہ صرف اور صرف پرسنالٹی کلٹس ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس میں، اینڈ سب سے زیادہ پاکستان کے فارن آفس میں. اٹ از ایٹ دس ٹائم اٹس اے ویری لمپ فارن آفس. بہت شکریہ ادا کریں گے ناظرین. عامر غوری صاحب پاکستان کے سینئر صحافی اور اینالسٹ ساتھ موجود تھے، اور فارن آفس کی کارکردگی سے اتنے ہی خوش ہیں جتنے ہم یا آپ ہوں گے اس گیون ٹائم پہ. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پنک پیپلز بس سروس کراچی میں متعارف کرائی گئی، اور اب اس کا تو جو دائرہ کار ہے وہ اور مزید پھیل بھی رہا ہے. خیر پنک تو خیر خواتین کے لیے، اس کے حوالے سے مزید جانیں گے، اور باقی شہروں کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے پروگرام میں. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے خالصتاً پنک پیپلز بس سروس کی، اور کتنی بسز ہیں، کون چلائے گا، کس طرح سے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. جی یہ خاص اعلان ہے
کہ 2 مہینے کے لیے بس خواتین کے لیے فری ہے. واہ واہ واہ. ربیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری نمائندہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ربیہ, یہ بتائیں یہ پنک بس سروس کیا واقعی پنک کلر کی ہے؟ پنک بس سروس کا اگر بات کریں تو پیپلز پنک بس سروس جو ہے وہ کراچی میں آلریڈی 5 روٹس پر اس کا سلسلہ جاری ہے, اور خواتین کا اس میں رش دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے, حکومت سندھ نے یہ سوچا ہے کہ مزید بسز کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے, جس کے حوالے سے کل ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا کراچی کے فیریئر ہال میں, اور وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 10 پنک مزید بسز جو ہے وہ لائی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ R3 اور R9 کے نام سے جو ہے وہ مزید بسز ہیں 10, جس کو 2 مختلف روٹ پہ چلایا جائے گا. ایک جو ہے وہ روٹ گلشن حدیث سے ٹاور کا بتایا جا رہا ہے, جبکہ دوسرا روٹ جو ہے وہ کرنگی سے چلایا جائے گا. خواتین سے اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے خاصی جو ہے وہ پنک بس کے بعد آسانی ہو گئی ہے, کیونکہ ورنہ کراچی کی جو کھچاڑا بسیں جسے کہا جائے تو کیا بھائی لفظ استعمال کیا آپ نے, واہ 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 واہ, کیا لفظ استعمال کیا آپ نے. یہ آپ نے صحیح عکاسی کی ہے کراچی کی ٹرانسپورٹ کی. کھچاڑا یہ ایک واقعی ٹرمینالوجی ہے, بڑا یہ لفظ ہے, اہم لفظ ہے. کھٹارا سنا تھا, کھچاڑا جو ہے اس کا مطلب ہے یہ کھٹارا بھی ایک 2 درجے الگ لیول ہے. کھٹارا 2.0. جی جی فرمائیے. جی تو اس پہ خیر صورتحال یہی ہے کہ جو موسٹلی یونیورسٹی جانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, طالبات جو ہوتی ہیں وہ, یا آفس جانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, ان کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, کیونکہ اس میں ایک تو رش بہت ہوتا تھا, پھر کنڈکٹر کے دھکے لگ رہے ہوتے تھے جو کہ میل کنڈکٹر ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اس میں AC بھی نہیں ہوتا, تو آفس یا یونیورسٹی پہنچنے تک آپ کا پسینے سے برا حال اور کپڑوں کا برا حال ہو جاتا تھا. اس بس میں سہولت یہ ہے کہ AC کی سہولت موجود ہے, ساتھ میں جو ڈرائیور ہے وہ بھی فیمیل ڈرائیورز موجود ہیں, اور کل ہونے والی تقریب میں جو فیمیل ڈرائیورز کو ٹریننگ دی گئی تھی انہیں جو ہے وہ بسز کی ڈرائیونگ کے لائسنس بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کنڈکٹر کی بات کریں تو وہ بھی فیمیل اور بڑی اچھی جو ہے وہ کنڈکٹر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. تو اوور آل جو ہے وہ خواتین ہی صرف اس بس میں ہوں گی, چاہے وہ کنڈکٹر ہوں, پیسنجر ہوں یا ڈرائیور ہوں. تو خواتین کہہ رہی ہیں کہ خاصی ان کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی, بہت ایزی سے وہ ٹریول کر سکتی ہیں, اور گرمی کے باعث AC کی بھی سہولت موجود ہے, تو بآسانی جو ہے وہ ان کا سفر چل رہا ہے. جو فری سروس ہو گئی ہے اب اگلے 2 مہینے کے لیے, اس حوالے سے خواتین کا کیا جو ہے وہ رد عمل آیا ہے سامنے؟ جی بالکل, خواتین جو ہے وہ اس حوالے سے خاصی خوش ہے کہ 2 لیے جو ہے وہ انہیں مفت سروس مہیا کی جا رہی ہے, اور اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی آئے گا کہ جو خواتین ابھی اس میں سفر نہیں کر رہی ہیں, مفت سروس دیکھتے ہوئے وہ اس میں سفر کریں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک انہیں ایزی ٹرانسپورٹ سروس جب فیل ہوگی, تو جب اگر اس کا کرایہ بھی 2 مہینے بعد جاری ہوگا تو امکان یہی ہے کہ خواتین جو ہے وہ اسی کو پریفر کریں گی. تو ابھی بھی جو 5 روٹس ہیں ان پہ خواتین سفر کر رہی ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت اچھی سروس ہے, اور اس کی مقبولیت کو ہی دیکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید 2 روٹس پر جو ہے وہ ان بسز کا آغاز کیا جائے. اچھا, میں شروع میں آپ سے میں نے کلر کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا اس کا کلر واقعی پنک, کون سا پنک ہے, وہ شیڈ کون سا ہے, کیونکہ پنک کے بڑے شیڈ ہوتے ہیں اور خواتین پنک کے شیڈز میں کھو جاتی ہیں. کلر بھی تو بتائیں نا, اس کا کس شیڈ میں آ رہا ہے؟ اچھا, یہ جو پنک بس سروس ہے یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ پنک کلر کی بسز ہیں, اور جو ہے وہ دکھنے میں بھی خاصی اچھی لگتی ہے. کراچی میں آلریڈی ریڈ بسز چل رہی ہیں, تو ریڈ بسز جو ہے وہ مکس, آپ کوئی بھی پیسنجر جو ہے وہ اس میں سفر کر سکتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن پنک جو ہے وہ کیونکہ خواتین کا ایک پسندیدہ رنگ سمجھا جاتا ہے, تو اس کے حساب سے جو ہے وہ پنک بس سروس کا جو ہے کانسیپٹ یہاں پر لایا گیا ہے, اور جو کہ بڑے اچھے طریقے سے جاری ہے, اور مزید روٹس پہ بھی اس کو چلانے کی حکومت سندھ کی جانب سے باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بنیادی خواہش آئی تھی, یہ فریال تالپور صاحبہ کی آئی تھی خواہش کہ وہ چاہتی تھی کہ پنک بس سروس کو فری کیا جائے, اور پھر سندھ کے جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں جناب شرجیل میمن صاحب, انہوں نے یہ سسٹم 2 مہینے کے لیے لاگو کر دیا. تو یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اور اللہ کرے کہ. اچھا, ویسے اس کا ٹکٹ ہوگا کتنے کا, کچھ پتا ہے بعد میں جب یہ کرایہ لیں گے اس سے؟ تو
اس کا ٹکٹ کی اگر بات کریں تو تقریباً سے 100 روپے تک کے ٹکٹ ہیں. جو ریڈ بسز بھی کراچی میں چل رہی ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ جو ٹکٹ ہے وہ 100 روپے کا ہے. آپ کا چاہے کتنا ہی لمبا ٹریول ہو تو 100 روپے میں جو ہے وہ آپ لمبے ٹریول پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر آپ کا کم اسٹاپ کم ہے تو 50 روپے تک جو ہے وہ اس کا ٹکٹ رکھا گیا ہے. صحیح ہے. اور کیا یہ سبسیڈائزڈ ہوگا یا یہ کل کاسٹ ہے ٹکٹ کی اور اتنی ہی لاگت آئے گی؟ کیونکہ اگر ہم ماضی کے میٹرو بس سروسز کے کاسٹ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہے, اس پہ گورنمنٹ سبسڈی نہیں دیتی. اور پنجاب میں پہلے کی رپورٹ تھی, اور جو پنجاب کی ہے یا اسلام آباد کی ہے اس پہ گورنمنٹ کی سبسڈی ہے. تو یہ پنک بس سروس کی کیا صورتحال ہے؟ اس پہ سبسڈی ہوگی یا یہی ٹکٹ ہے ٹوٹل؟ ٹوٹل ٹکٹ یہی ہے اور آئی گیس یہ سبسڈی بعد ہی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی کہا گیا تھا ریڈ بس سروس کے حوالے سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کے کرایوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. پنک بس سروس کے حوالے سے کرایوں میں اضافے کی ابھی تک کوئی بات حکومت سندھ کی جانب سے نہیں کی گئی ہے. تو ابھی تک جو اس کا کرایہ ہے وہ مناسب ہے. کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اور کئی کلومیٹر کے فاصلے جو ہے وہ طے کرنے کا اگر آپ کو کرایہ صرف 100 روپے ادا کرنا پڑ رہا ہے تو میرے خیال سے وہ غلط نہیں ہوگا. اگر ہم تھوڑی سی روٹ کی بات کریں پنک بس سروس میں یا ریڈ بس سروس میں, آپ جو سفر جو ہے وہ 100 روپے میں طے کرتے ہیں, رکشے والے کو آپ کو وہی جو ہے وہ تقریباً 700 سے 800 روپے دینے پڑیں گے. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے. ربیہ خان کراچی سے پنک پیپلز بس سروس کے حوالے سے بات کری تھی. اور لوگوں خواتین و حضرات کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے کیا سروسز متعارف کرائی ہے. 2 مہینے اور 2 مہینے کے لیے فری ہے. تو جدھر جانا ہے سیر سپاٹے کریں, بس کو ٹرائی کریں اور اگر پسند آئے تو پھر پیسے دے کر پنک بس سروس, پیپلز پنک بس سروس. بالکل جی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس.